أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چلیے بچوں آج ہم تیسرا کلمہ پورا پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، اور پیچھے انمیوٹ کر کے آپ لوگ پڑھتے رہیے اور ایک ایک ورڈ کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عظیم. دوبارہ سے پھر پڑھیں پھر ترجمہ بتاتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی طرف سے جو بلند اور عظمت والا ہے. بے شک. آ گیا سب کو سمجھ میں؟ کس کو یاد ہوا ہے آپ لوگ بتائیے، چیٹ باکس میں بتائیے گا، مائک نہیں اوپن کریے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اپنے مخرج کی طرف آتے ہیں، بتاتے جائیے گا. زہرا پورا کمپلیٹ کیا دے. چلیے اب مخرج دیکھتے ہیں ہم لوگ. کل ہم نے کون سے مخرج پڑھے تھے؟ کل ہم نے پڑھے تھے سا زال زا. اس میں بھی مسٹیکس آ رہی تھی کل بھی، ابھی ہم نے ریکارڈنگ سنی تھی. دیکھیے سا زال زا. زا کیا ہے؟ موٹا پڑھتے ہیں. سا زال باریک پڑھا گیا ہے، زا موٹا پڑھتے ہیں. یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ٹپ آف دا ٹنگ. جب ہماری ٹنگ تیت پہ جا کے سامنے فرنٹ والے تیت کے کناروں پہ لگتی ہے تب یہ مخرج ادا ہوتے ہیں. سا زال زا. ٹھیک کلیئر ہے؟ اب ہم لوگ آج کیا پڑھیں گے؟ آج 3 لیٹرز اور پڑھیں گے. جیم شین یا. اب دیکھتے ہیں یہ جیم شین یا کہاں سے نکلتے ہیں، ان کے مخرج کہاں سے ادا ہوتے ہیں. یہ تینوں حروف بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے. کیسے؟ زبان کا درمیانی یا بیچ کا حصہ جسے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کہتے ہیں، اس کے مقابل اوپر کا تالو جو ہماری ٹنگ ہوتی ہے، جو اس کا مڈل پارٹ ہوتا ہے وہ اس کی اوپر کا تالو، جسٹ اوپر اس کے تالو ہوتا ہے نا، جو روف آف ماؤتھ جسے کہتے ہیں. ماؤتھ کا جو ہوتا ہے روف ہوتی، چھت ہوتی ہے جو، اس سے جیم
शीन या अदा होते हैं। ठीक है, अब हम जीम का मखरज देख लेते हैं। पढ़ते जाइएगा पीछे पीछे। जीम जब हम अदा करते हैं तो जुबान का बीच का हिस्सा तालू से लग जाता है। जीम आप लोग पढ़ के देखिए, जब हमारी जबान का बीच का हिस्सा है जो तालू से चिपकता है। देखिए जीम, जीम, ट्राई करिए सारे बच्चों। जीम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर बताइएगा चैट बॉक्स में कैसे। अब हम पढ़ते हैं अज, इज, उज। क्लियर है इतना? जी। सफाना जी बेटा। जुनैरा जी माशाल्लाह। पढ़िए अब। एक वर्ड लेते हैं हम, जैसे जुइला, जुइला, जअला। वर्ड से पढ़ के देखिए, जुइला, जअला। आया समझ में सबको? अब हम शीन को देखते हैं। शीन का मखरज कैसे अदा होगा? जब हम शीन को पढ़ते हैं तो जुबान का जो ऊपर का हिस्सा तालू से नहीं लगता है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है, हल्का सा गैप होता है, लगता तो है लेकिन हल्का से। इसमें दिखा रहे हैं ना, शीन जीम में देखिए पूरा चिपका हुआ है ये, और शीन में हल्का सा गैप है, इसमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए हल्का सा गैप है। तो कैसे? पहले शीन जब हम पढ़ते हैं तो पहले से कैसे जैसे आवाज आती है जब हम किसी को चुप कराते हैं, जब आपकी मम्मा भी आपको कभी कभी चुप कराती हैं कि नहीं कराती हैं, अगर आप श्योर करते हैं, अब मेरी तरफ से भी श्योर हो रहा है ना। जब हम आपकी मम्मा चुप कराती हैं तो कैसे कराती हैं, किसको किसको चुप कराती हैं ऐसे? चैट में लिखिएगा। यही की आवाज को मुंह में पहले फैलती है, हमारे शीन की आवाज पहले मुंह में फैलती है, और जो एयर फ्लो होती है वो बाहर की तरफ, पूरी एयर फ्लो जब फैलती है तब की आवाज आती है। हाँ जुनैरा मुझे कह रही है, ठीक है। तब शीन का मखरज अदा होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? जब पढ़ेंगे शीन, शीन, आप एक पढ़ते हैं अश, इश, उश। पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए आप लोग कौन कौन पढ़ रहा है। अश, इश, उश। अब एक वर्ड पढ़ते हैं पूरा, वशमसी, वशमसी। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए वर्ड समझाने के लिए कर देते हैं कि आपको समझ आ जाए। अश, इश, उश तो आप निकाल भी लेते हैं, लेकिन जब हम वर्ड पढ़ने चलते हैं तो शीन नहीं निकलता है, मेरा भी बहुत मुश्किल से निकलता था। वशमसी। ठीक, अब हम या की बारी है। या को कैसे अदा करते हैं? या को जब हम, या को जल्दी से अदा किया जाता है या नरमी से पढ़ा जाता है। ठीक, या, या, या बोलिए। ये तो बिल्कुल आसान है ना। या, इसमें दिखा भी रहे हैं देखिए, इसमें भी थोड़ा सा गैप है, या क्योंकि जल्दी से पढ़ रहे हैं। या, यखदऊना। कैसे पढ़ेंगे? यखदऊना, बैयिनात। दूसरा वर्ड पढ़ते हैं बैयिनात, यखदऊना, बैयिनात। इन तीनों हरूफों की प्रैक्टिस करिए, ये एक ही जगह से निकलते हैं। जी, पढ़ पढ़ के देखिए। अब जिसको पढ़ना है वो हैंड रेस करे, एक दो बच्चे, और कुछ पूछना हो, नहीं समझ आए तो पूछिए। कौन पढ़ेगा? पढ़िए भाई, कोई बोलिए। जी जुनैरा, मेरा तीनों हो रहा है मैम, मैं जहरा कह रही हैं। जी पढ़िए, अपना माइक अनम्यूट करिए। हबीबा,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم شین یا جی ماشاء اللہ. والشمس یخدعون بینات. بینات نہیں، بینات. بینات. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا. بارک اللہ. جزاک اللہ میم. اور کوئی ہے؟ ایک بچہ اور کوئی پڑھ دے. انابیہ صدیقی میم پڑھیے بیٹا. انابیہ. مائک بند کریے اپنا، انمیوٹ کریے. جی ٹائم ہو رہا ہے، بتائیے. چلیے، کسی کو نہیں پڑھنا ہے تو اب آپ کی نشرہ میم اللہ پاک کا ایک صفاتی نام اور لے میم کے آئیں. مجھے پڑھنا ہے. چلیے اچھا، جلدی سے پڑھیے. بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیم شین یا. جی ماشاء اللہ، اچھا پڑھا. چلیے اب سب بچے ساری ریکارڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھ کے ہمیں سینڈ کریں گے، کلیمے کی بھی اور اس کی مخرج کی بھی، شین جیم شین یا کی بھی. آئیے اب نشرہ میم آپ کی بتاتی ہیں. میم نشرہ میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں میرے لٹل کنگز اینڈ کوئنز، رائل لٹل کنگ اور کوئن؟ سب ٹھیک ہیں؟ السلام عائزہ. تو بچوں، ہم لوگ ابھی تک کتنے نیمز لرن کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ وعلیکم السلام عنایا. کتنے نیمز لرن کیے ہم لوگوں نے ابھی تک؟ 3. کون کون سے نام بتائیے؟ زحا 3. ہم لوگوں نے لرن کیا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، اور آج ہم لوگ لرن کریں گے القدوس. اوکے؟ تو بچوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام سیکھنے والے ہیں جو کہ بہت خوبصورت نیم ہے، القدوس، جس کا مطلب ہے بڑی پاکی والا، یعنی اللہ سب سے پاک ہے. اسکرین نہیں وہ ہو رہی ہے میری شو. اللہ سب سے پاک ہے. چلو اب ہم لوگ اسٹوری سنتے ہیں. اوکے؟ یہ تو پتہ چل گیا نا آپ لوگوں کو، القدوس اس نام کے معنی ہے سب سے پاک، بڑی پاکی والا، یعنی اللہ سب سے پاک ہے. اسٹوری کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ اپنی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے پاس ہینا اسکرین میری سلائیڈ لگا دیں. ہاں کہاں تھے ہم لوگ؟ میں نے گروپ میں بھیجی ہوئی ہے. چلیے ٹھیک ہے. ہاں تو ہم لوگ کہاں تھے، پھر سے ریپیٹ کرتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں گئے جہاں پر اسلام کی پہلی مسجد بنی تھی، جس کا نام تھا بچوں مسجد قباء. وہاں کے لوگ نماز بھی پڑھتے اور ہمیشہ پاک رہتے تھے. وہ صرف وضو ہی نہیں بلکہ اپنا پورا بدن، یعنی کہ اپنی پوری باڈی اور کپڑے بھی پاک رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں کی پاکی کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہاری تعریف قرآن میں کی ہے. تو ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو پانی سے پوری طرح صاف رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو پانی سے
صاف کرتے ہیں، یعنی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں وغیرہ، صاف رکھتے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، مطلب آپ لوگ اتنا پاک صاف نمازی پرہیزگار اور مطلب اپنے آپ کو ایک دم پیور رکھنے والے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت مانتا ہے، پیار کرتا ہے اور آپ سے خوش رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں۔ بچوں، اللہ القدوس سب سے پاک ہے۔ اللہ کو صاف پاک لوگ بہت پسند ہیں، جن کے کپڑے، باڈی اور دل، زبان، یعنی کہ زبان بھی ہماری صاف ہونی چاہیے، دل بھی صاف ہونا چاہیے، صاف پاک رہیں۔ صرف صفائی نہیں بلکہ عبادت کا حصہ، صرف صفائی نہیں بلکہ ایک عبادت کا حصہ بھی ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا سیکھا اس نام سے؟ کہ اللہ تعالیٰ بڑی پاکیزگی والا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم لوگ پاک صاف رہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں یا کچھ سفر کر کے آتے ہیں کسی طرح سے، تو ہم لوگ چینج نہیں کرتے، ہم لوگ آتے ہیں فوراً گئے بیڈ پہ، ایون ہینڈ واش بھی نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی، تو ڈائریکٹ باہر سے آئے اور نیند آ رہی ہے، فوراً بیڈ پہ لیٹے اور سو گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پہلے گھر آ کے ہینڈ واش کرنا چاہیے، فیس واش کرنا چاہیے، کپڑے چینج کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں سونا چاہیے۔ اور رات میں تو ضرور سے خیال رکھیے بچوں کی، رات میں سوتے ٹائم جب آپ سونے لگیں تو وضو کر کے سوئیں، اوکے؟ چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک رائم بھی بتاتی ہوں۔ اللہ ہے پاک پاک پاک، دھول مٹی سے بالکل صاف صاف صاف، جھوٹ نہ بولو کبھی، ہر وقت رہو پاک اور صاف، کپڑے صاف، ہاتھ صاف، دل اور زبان بھی رکھو صاف صاف، القدوس ہمارے رب کی ہے ذات، ہے سب سے پاک اور صاف، برے کام سے رہو دور، اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں ہمیشہ صاف رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج ہم لوگوں نے کیا پڑھا بچوں؟ نیم بتائیے، ہم نے کون سا نام اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہے؟ جلدی جلدی سے بتائیے، پھر میں آپ لوگوں کے لیے کچھ اور بھی لائی ہوں۔ القدوس، ذرا القدوس خان، یس۔ تو بچوں آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو ایک اسٹوری بتائی تھی سلام کی، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام السلام ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ تھوڑا سا ان کے بارے میں جان لیں؟ تو اسٹارٹ کریں۔ السلام مطلب اللہ جو ہر نقص سے پاک ہے اور جو سب کو امن اور سکون دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، السلام وہی ہے جس کے پاس اصل امن ہے اور جس سے ہر سکون ملتا ہے۔ جب وہ سلام کرتے السلام علیکم تو وہ صرف بولتے نہیں تھے بلکہ دعا دیتے تھے، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے۔ اس نام سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں کے لیے امن اور سکون کا سبب بننا چاہیے۔ ہمیں کبھی غصہ، نہ ہی کوئی مطلب برہمی اور کسی کو دکھ بھی نہیں دینا چاہیے، صرف خوشی اور پیس مطلب کہ امن پھیلانا چاہیے، کیونکہ السلام ہمارا رب ہے۔ السلام کیا ہے؟ السلام ہمارا رب ہے۔ تو ہم لوگ مطلب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے خوشی اور امن کا ذریعہ بنے۔ تو بچوں اب ہم لوگوں نے کتنے نیمز لرن کر لیے ہیں بتائیے؟ بتائیے چیٹ باکس میں جلدی جلدی۔ 4؟ نہیں تو ابھی میں نے السلام بتایا نا آپ کو۔ یس حبیبہ، رائٹ 5۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کل کے لیے
जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ कोशिश करेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए मैं ग्रुप में आपकी एक रिकॉर्डिंग डालूंगी, उसको सुन के सिर्फ 5 आप लोग राइमिंग से कल याद करके आएंगे उसे, ठीक है? और मैं सुनूंगी, सब याद करके आएंगे उसको। क्या याद करके आना है, कैसे बताइए मुझे चैट में। अनाया, ओके, 5 नेम्स राइमिंग से। यस, मैं आपको ग्रुप में वीडियो डाल दूंगी, मतलब डाल दूंगी, और उससे आप लोग लर्न करिएगा, और कल आप लोगों को ये सुनाना रहेगा इंशाल्लाह। कल आपकी एक्टिविटी भी है। तो चलिए बच्चों, अब आपकी आयशा मैम आप लोगों के पास साथ ज्वाइन होके कुछ आगे का कराएंगी इंशाल्लाह। आयशा मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग ठीक ठाक? जी, तो हमने कल आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ी थी। किसी को याद है हमने कहाँ तक पढ़ा था? किसी को याद है? जी, हमने कल क्या पढ़ा था? आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में कल हमने क्या पढ़ा था कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, और फिर किसने इनकार किया सजदा करने से? ये सैफुल, अरीबा, अनाया, शैतान ने, इब्लीस ने, लबीबा, अरीबा, उन लोगों ने इनकार, इब्लीस ने इनकार कर दिया। यस यस, एहसन, ओके। तो और हमने इसके अलावा ये भी सीखा था ना कल कि हमें सिर्फ और सिर्फ सजदा किसको करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ सजदा किसको करना है? यस अनाया, सफाना, अल्लाह को, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को करना है। ओके, इस इब्लीस की इस हरकत की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया था, क्या सजा दी थी उसे? इब्लीस की इस हरकत की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया था? यस, लबीबा, रिबा, वेरी गुड, जन्नत से निकाल दिया था। यस जहरा, वेरी गुड। यस फलक, जन्नत से निकाल दिया था। यस सैफुल हसन, नॉट अलाउड इन जन्नत। ओके, चले, इसका मतलब आप लोगों को याद है। यस जोहा खान, राइट। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बहुत आराम से, यस मायरा, जन्नत से निकाल दिया गया था। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में आते हैं, जहाँ पे अब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम से रहा करते थे, राइट। फिर लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ने उनसे कहा कि एक ऐसा ट्री है, उसके पास मत जाना, और पूरी जन्नत में जहाँ तुम्हारी मर्जी हो तुम जाओ, जो मर्जी हो खाओ, बस एक ऐसा ट्री है उसके करीब मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शंस दिए। तो आदम अलैहिस्सलाम को भी चाहिए था ना कि वो अल्लाह ताला की बात माने। चाहिए था या नहीं चाहिए था? आदम अलैहिस्सलाम को भी चाहिए था कि वो अल्लाह ताला की बात मानते। लेकिन सैफुल, ध्यान से सुनिए, लेकिन हुआ ये कि शैतान जो अब आदम अलैहिस्सलाम से जेलस फील करने लगा था ना। यस सफाना, ट्विस्ट तो आप लोगों को मालूम ही है आगे का, ठीक है। तो खैर, शैतान जो अब आदम अलैहिस्सलाम से जेलस फील कर रहा था ना, जेलसी होती थी उसको आदम अलैहिस्सलाम को देख करके, क्योंकि वो ऐसे तो वो सुपीरियर था, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उसको सजदा करने के लिए बोला, तो उसको जेलसी फील हो रही थी आदम अलैहिस्सलाम से। और बच्चों, आप लोगों को पता है जेलसी बहुत बुरी चीज होती है। हमें जेलसी किसी से भी नहीं करनी चाहिए, किसी से हमको हसद नहीं करनी है। आप लोग नहीं करते ना, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। यस अनाया, आयजा, यस, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों में से
یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں میرا کوئی بھی بچہ جیلس نہیں ہے کسی سے، رائٹ سیف احسن؟ تو شیطان آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو وسفر کیا، یس حبیبہ، ان کو وسفر کیا، مطلب ان کے چپکے سے ان کے کان میں کچھ بولا کہ اس ٹری سے جو اس کے فروٹس ہیں اس کو کھا لو، اور اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور فرشتہ بن جاؤ گے۔ یس انابیہ، ویری گڈ۔ تو یہ اس نے شیطان نے آدم اسلام سے وسفر کیا کہ تم اس کو کھا لو گے اس ٹری کے پھل سے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو جھوٹی جھوٹی باتیں بتائیں، جھوٹی جھوٹی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی تاکہ آدم علیہ السلام اس ٹری سے جو بھی اس درخت کا ہے پھل وہ کھا لیں، اور آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات مان لی اور اس ٹری سے کھا لیا۔ اور جیسے ہی انہوں نے کھایا اللہ پاک بہت زیادہ آدم علیہ السلام سے ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اللہ نے کہا تم سب اب زمین پہ اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، یس آدم اور ان کی وائف بی بی ہوا، دونوں لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوا یہ کہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی سکون والی، آرام والی جنت کو چھوڑ کر زمین پر دنیا میں آنا پڑا۔ کس لیے؟ کس لیے بھیجا گیا؟ یس زہرا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی۔ تو دیکھیں بچوں، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ تو دیکھیں ابلیس کتنا برا ہے، آدم علیہ السلام کو جھوٹی جھوٹی باتیں سکھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ اب ہوا کیا؟ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھ کر آدم علیہ السلام ڈر گئے، آدم علیہ السلام بہت زیادہ ڈر گئے، بہت اپسٹ ہوئے، بہت سیڈ ہو گئے، رونے لگے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، بات نہیں مانی اللہ کی۔ یس مائرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، انہوں نے شیطان کی بات مان لی تھی۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ دیکھ کر کے آدم علیہ السلام بہت زیادہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا، ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا بچوں؟ انہوں نے روتے روتے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ کو جو اسکرین پر دکھ رہا ہے نا، یہ ہے آدم علیہ السلام کی اسپیسیفک دعا، یعنی کہ یہ خاص آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کو ریسائٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا اور اس کے بعد آمین بھی بولیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بھی آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چلو اس کو سنو، میں پڑھ لی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ سب لوگ چیٹ باکس میں آمین لکھیں، یہ بہت اہم دعا ہے بچوں، یہ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کبھی بھی پھر ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی بھی یہی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا بولا اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے بہت برا کام کیا ہے، بہت بڑا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ پاک اگر آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ پر رحم فرمائیں
اور اللہ پاک اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں لوزر ہو جاؤں گا. یہ تھی دعا آدم علیہ السلام کی. تو آدم علیہ السلام بہت اچھے بندے تھے نا، اپنے اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے بندے تھے. تو جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے معافی مانگ لی. اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان پر بہت پیار آیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پسند بھی کرتے ہیں جو ان سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت زیادہ پیار آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے. لیکن اس کا سیکنڈ اس کا سینیریو دیکھیں ابلیس کو. تو ابلیس اتنا پراؤڈش، اتنا ایروگینٹ تھا کہ اس نے بھی غلطی کی تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا گوارا نہیں سمجھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی. He didn't ask for forgiveness. تو یہاں سے آپ لوگ دیکھیں کہ غلطی دونوں نے کی تھی. یس عائزہ، لسن کیئرفلی، یہاں سے سنیے آپ لوگ غور سے. دیکھیے یہاں پہ غلطی دونوں نے کی. انایا فوکس کریے. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے شیطان کی بات مان لی. لیکن ہوا کیا کہ ایسا کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیوریٹ بنا لیا اور ابلیس سے ناراض ہو گئے. چلیں آپ لوگ بتائیں ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا فیوریٹ بنایا اور ابلیس کو جنت سے نکال کے ان سے غصہ ہو گئے تھے. ایسی کون سی چیز تھی جو دونوں کو الگ کرتی ہے؟ یس صفانہ، ویری گڈ. آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی تھی. یس انایا، آدم علیہ السلام نے ان سے معافی مانگ لی تھی. یس شیطان نے معافی نہیں مانگی تھی. یس اریبہ، لبیبہ، فلک، ویری گڈ. جی، تو یہاں سے ہمیں معلوم چلا کہ جب کبھی بھی ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، ہم کوئی گناہ کر دیں، تو ہمیں بھی فوراً کیا کرنا ہے؟ یس صفانہ، اس نے تکبر کیا، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی نہیں مانگی. تو کس کس کو اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بننا ہے؟ جیسے ہی فیوریٹ بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جیسے ہی کوئی غلطی ہوگی ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم کچھ جھوٹ بول دیتے ہیں یا کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں اور نماز کو مس کر دیتے ہیں، ممی پاپا کی یا اپنے بڑوں کی، کسی کی ٹیچر کی بات نہیں مانتے، چیٹنگ کر لیتے ہیں، یا پھر ڈانس، میوزک، سانگ، کوئی بھی اس طرح کے گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً سے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ابلیس کی طرح نہیں کرنا ہے کہ ہم اسی چیز پر ڈٹ جائیں. ٹھیک ہے؟ یس فلک، معافی مانگنی ہے. صفانہ، توبہ کرنی ہے. یس، جب بھی آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ہم کو ابلیس کی طرح اس پر ڈٹ نہیں جانا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرح معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. یس. اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بچے، اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں وہ بچے جو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو آپ میں سے اب ایسا کون کرے گا کہ اگر ان سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے؟ آپ میں سے مجھے تو لگتا ہے بہت سارے بچے مانگتے بھی ہوں گے، ہے نا؟ اریبہ، لبیبہ، صفانہ، حبیبہ، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی تو آپ لوگ فوراً توبہ کر لیتے ہوں گے نا زہرا؟ ایسے ہی ہے؟ یس حبیبہ، یس سیفل. تو اچھی بات ہے اگر آپ لوگ کرتے تھے، ماشاء اللہ بارک اللہ. لیکن اگر جو لوگ بچے بھول جاتے تھے، نہیں کر پاتے تھے، وہ انشاءاللہ خیال رکھیں گے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو تو ہمیں فوراً سے معافی مانگی. یس سیفل. اوکے. ایک بات یہ یاد رکھیے بچوں کی، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن ان دا سینس کہ وہ دشمن ہے، سمجھ لیں ہمارا. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو اگر کوئی دشمن ہمارا سامنے سے آ رہا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا دشمن آ رہا ہے تو ہم پروٹیکشن لے سکتے ہیں، وہاں سے چلے جائیں گے، کچھ کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسا کوئی دشمن ہمارا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، ایسا کوئی دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو ہم اس دشمن سے کیسے
خود کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ بات آپ لوگوں کو بتائی جا چکی ہے، دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. فرسٹ اسٹارٹنگ کی کلاس. یس انایا، ویری گڈ. انایا کا آنسر مجھے سب سے پہلے نظر آیا ہے. بسم اللہ پڑھیں گے. یس صفانہ، بسم اللہ پورا بسم اللہ پڑھیں گے. تو بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ ایک شیلڈ ہے، ایک پروٹیکشن ہے جو ہمیں شیطان سے حفاظت کرتی ہے ہماری. اور جب بھی کوئی گناہ کرنے کا خیال آئے فوراً سے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر دیکھیں گے آپ کہ شیطان بہت ویک ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے. یس ایان، ویری گڈ. زہرا، اریبہ، یس. تو آپ لوگ جب بھی کوئی کام کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یس زوہا، ہر کام اسٹارٹ کریں گے. یس صفانہ، شیطان ویک ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. آپ جب بھی اپنا ہوم ورک کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بیڈ پر جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، اپنے بستر کو جھاڑیں 3 ٹائمز تو بسم اللہ پڑھ کر جھاڑیں. کہیں آپ گر جاتے ہیں، سلپ کر جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر جائیں. ٹھیک ہے. یہ جو بھی آپ دن بھر میں کرتے ہیں، گھر میں داخل ہونا، یہاں تک کہ اس کلاس میں بھی آنا، کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، کپڑے چینج کر رہے ہیں، سوئچ آن آف کر رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر آ رہے ہیں، گھر سے اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے گھر آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مطلب آپ کو ہر ایک کام میں بسم اللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. یس مائرہ، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ انسان جو بسم اللہ پڑھتا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات نکل کے آئی کہ ہمیں اپنی کمپنی کو درست کرنا ہے، اپنی فرینڈس کی کمپنی کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. کہیں وہ بھی انسانوں کے روپ میں شیطان تو نہیں ہے جو ہمیں غلط بات سکھاتے ہیں. تو بچوں، ہمیں اپنے فرینڈس کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کس طرح کے فرینڈس بنا رہے ہیں. وہ فرینڈس بنا رہے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. چلیں، سوری، ایکسکیوز می. تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کیسے بنا رہے ہیں. ایسے فرینڈس بنا رہے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے، اسلامک کلاسز کرنے والے، سنتوں کو فالو کرنے والے، یا پھر ہم گندے فرینڈس بنا رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، یا ہمیں ایسے کام سکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے گندے کام، جیسے کہ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوں، گالی دینا سکھا رہے ہوں، چیٹنگ کرنا سکھا رہے ہوں، ممی پاپا سے جو بدتمیزی سے بات کرنا سکھا رہے ہوں، ڈانس سکھا رہے ہوں، ڈانس کے اسٹیپ سکھا رہے ہوں، کوئی سانگس کی لائن لیرکس سکھا رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے فرینڈس نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. یس انایا، مائی فرینڈس آر سو گڈ. یس افانہ، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا بھی چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہم کو بھی خراب کر دیتے ہیں. میم، میرے فرینڈس ادر ریجن کے ہیں بٹ وہ اسلام فالو کرتے ہیں. اوکے زہرا، گڈ. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی کمپنی کو بھی چیک کرنا ہے، ورنہ ہم کن لوگوں میں شامل ہو جائیں گے؟ شیطان کو خوش کرنے والے لوگوں میں بن جائیں گے اور اللہ کو ناراض کر دیں گے. اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہم کو رہنا ہے انشاءاللہ. یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. ایک سیکنڈ، ہو گیا آپ لوگوں کا ٹائم بھی ہو گیا. دعا پڑھ لیتے ہیں. Mom, I have a doubt. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيد محمدا ما هو أهله. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا.